सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर और आज के इस प्रोग्राम में अली सरवर नकवी साहब जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CISS के और डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन पे बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। बड़ी ये जो आज जो वारदात डालने की कोशिश की है इंडिया ने, इस वक्त जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है और उसके जो साथ साथ अब जो नॉन कश्मीरी हैं वो वहाँ पे बसाए जा सकते हैं। फिर जो 3 हिस्से थे, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, इनको अलहदा कर दिया है। जम्मू और कश्मीर को लेजिस्लेचर और इंडियन जो यूनियन है उसका हिस्सा बना दिया, जबकि लद्दाख को बग़ैर लेजिस्लेचर के, यानी अब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। तो एक बड़ी संगीन सिचुएशन ये पैदा हुई है। तो मेरा ख्याल है अली सरवर नकवी साहब की तरफ चलते हैं। नकवी साहब, पूरा दिन हम सुनते रहे हैं, बड़ा इसमें कोई शक नहीं जो इंडिया ने किया है ये गैर कानूनी, गैर आइनी है और एक इंटरनेशनल जो हैसियत थी उसको उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की है। एनेक्सेशन की जो बुनियाद थी, जो एक झूठा सच्चा मुआहदा उन्होंने महाराजा से किया था, हरी सिंह से, वो भी उसको भी आज उन्होंने तब्दील कर दिया। अब ये बताइए कि मूव फॉरवर्ड क्या हो, पाकिस्तान क्या करे कि दुनिया इस बात पर आमादा हो सुनने के लिए। बज़ाहिर तो जो इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया ने किया है दे कैन गेट अवे विद दैट। बात यह है कि जो स्टेटस की बात होती है तो पहले तो एक्सेशन जो था जिसके तहत महाराजा ने भारत के साथ इलाक़ का एक मसौदा, एक मुआहदा साइन किया था, वो भी मशकूक है। क्योंकि एलिस्टर लैम की किताब है कश्मीर लेगेसी, जिसमें उसने साबित किया है कि इस एक्सेशन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी नहीं हुई और वो भारत ने उसको उसी तरह रख लिया। और फिर चंद साल बाद उन्होंने ये पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 इनैक्ट किया और उसमें 35A भी है। उसके तहत कश्मीर की इनफरादी हैसियत, कश्मीर की एक अलग कश्मीरी स्टेट की अलग पोजीशन, वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। उसको अब ये सिंपल मेजॉरिटी से इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है, जो कि लाकानूनी, गैर कानूनी है। और दूसरे, ये भारत की अपनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, इसको एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी के मुतालिक किसी किस्म का मेजर वो जो लेते हैं वो लीगल नहीं है, वो इल्लीगल है। तो ये पोजीशन है। इसमें अब हमें जाहिर है कि दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी के अटेंशन को, उनका ध्यान इस तरफ लाना लाजमी है। तो अव्वल तो उनके अटेंशन को ड्रॉ करें। दूसरे, इसमें जो लीगल स्टेप्स हैं वो हम UN में भी जा सकते हैं, ICJ में भी जा सकते हैं और मुख्तलिफ रीजनल फोरम्स हैं जैसे OIC है या और बाकी जो भी अरब लीग वगैरह में भी रेज़ कर सकते हैं। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मसला एक सिर्फ है बुनियादी, वो है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन का कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है। वो इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, जो कि नेशनल लॉ, जो कौमी कानून साजी होती है, उसमें इन्फोर्समेंट का एक प्रोविज़न होता है। बैनुल अक़वामी क़वानीन में कोई इन्फोर्समेंट का प्रोविज़न नहीं है। तो हमें ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी बरादरी का इस तरफ रुझान लाना होगा और उनको इस बात के बारे में
آگاہی کرنی ہوگی. اور پھر جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج ترکی کے پریزیڈنٹ کو اور ملیشیا کے پرائم منسٹر کو فون کیے ہیں اور بھی وہ فون غالباً کرنے والے ہیں, تو اویئرنیس اس کی کریٹ کرنا اور اس پہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ڈائیورٹ کرنا, اور پھر ان سے کوئی ایکشن. یو این میں اگر 4 ملک بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ زیادتی ہے, انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے, تو اسی کا امپیکٹ اچھا خاصا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, تو اب یہ سارے اسٹیپس جی بالکل نقوی صاحب, بالکل آپ کی بات جو ہے وہ دیٹ میکس لاٹ آف سینس کہ میکانزم نہیں ہے انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. رانا صاحب, یہ جو سارے انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن میں ہیں بہت, تھوڑا عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے وہ آئسولیشن ختم تو ہوئی, لیکن ابھی بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے. آج میں سن رہا تھا سارا دن شاہ محمود قریشی صاحب پاکستانی چینلز پر بات کرتے رہے. ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ بڑی روبسٹ اس وقت ڈپلومیسی ہو, اور یہ جو 5P ہیں پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل کے, ہمارے ڈیلیگیشن جائیں اور اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں, اور جا کر جو ہمارے اسکالرز بھی ہوں, اس ساری صورتحال سے آگاہ کریں. اور پھر جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے ٹرکی کے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو فون کیا, مہاتیر صاحب کو ملیشیا کے فون کیا, دوسری طرف بھی فون اور بھی کچھ لوگوں کو, کچھ ممالک کو کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک روبسٹ قسم کا جو آپ کا ڈپلومیسی ہے اس کی ضرورت ہے. یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کل جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کا اجلاس بلا لیا, وہ یہیں پر آپ بیٹھ کے بات کر کے سب کچھ کر لیں گے, لیکن دنیا کا کانشیس جو ہے اس کو ایک وعدہ یونائٹڈ نیشن میں کیا گیا, اور یہ اب جو اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے والی بات ہے, یہ تو بالکل وہ جو ایک کوشش ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے. چھوٹا سا حصہ, جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک چھوٹا سا حصہ پٹی جو بارڈر ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا کر دیا جائے, لداخ کو تو ویسے ہی علیحدہ کر دیا انہوں نے, اور دوسرا بھی زیادہ حصہ بھارت میں شامل کر دیا جائے. تو اور اب پچھلے 70 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم نے نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس حوالے سے کوئی آواز اٹھائی ہو. اور جو ہم ہمیشہ بات کرتے تھے, جو ایک کرمنل سائلنس رہی ہے پچھلے 8-10 سال, خاص طور پر جب مولانا فضل الرحمان اس کے کشمیر کمیٹی کے ہیڈ تھے, پھر نواز شریف صاحب نے تو کسی کو وزیر خارجہ بنایا ہی نہیں ہے, اور جب بنے خواجہ آصف وزیر خارجہ تو انہوں نے کیا گفتگو کی جاگے کہ کشمیری گروپوں پر پابندی لگائیں, ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہے. تو وہ جو ایک آئسولیشن میں ہم چلے گئے, کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے ہم نے, اس کا خمیازہ ہمیں بالکل اب سامنے نظر آ رہا ہے. ایک اور چیز پر تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا کہ مودی نے تو جو الیکشن لڑا انڈیا کا, وہ اس کا مینیفیسٹو یہ تھا, اس کا اگر آپ مینیفیسٹو پڑھیں تو اس میں یہ تھا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا جائے گا. تو رائٹلی یا رانگلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مودی بن گیا پرائم منسٹر تو ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن جو ہے وہ ہو جائے, اور شاید یہی جو ہے نا وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن ان کا مینیفیسٹو تھا کہ الیکشن پہ ووٹ انہوں نے اس بات کا لیا کہ ہم کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کریں گے. اب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم دیکھتے رہے بالکل آنکھ بند کر کے. ہم پچھلے 15-20-30 سال سے ہم تو سوئے ہوئے ہیں بالکل. تو اب سامنے آ گئی یہ چیز, تو اچانک ہر طرف سے بیان بازی, اور بیان بازی بھی. جو میں مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, وہ تو ہر شے کی ذمہ داری تو کہتی ہیں کہ کہیں پہ بجلی بھی گرتی ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے گرتی ہے, کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے, کچھ اور ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے. وہ جیسے کسی بھوکے سے کسی نے کہا تھا نا کہ 2 اور 2 کیا, تو وہ اس نے کہا 2 اور 2 4 روٹیاں. تو ادھر کچھ بھی ہو یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے سب کچھ کیا. لیکن اب یہ اتنی سنگین صورتحال ہے, اس میں اب کیا ہوگا؟ دیکھیں سمیع, واقعتاً یہ صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے, اور جو بھگت رہے ہیں انہیں پتہ ہے مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ان کو سامنے لایا جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ مختلف وفود تشکیل دے,
जो बैरूनी दुनिया का ज़मीर जगाएं, जाकर उनको बताएं कि भारत क्या मज़ालिम उठा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें भी हैं, मासूम बच्चों को कत्ल किया जाए। आप देखें ना, तालीमी इदारे वहाँ पे बंद कर दिए गए। इनको अपनी पुलिस पर एतमाद नहीं, मकबूजा कश्मीर की पुलिस से असला वापस ले लिया गया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये नस्ल कुशी की तरफ जा रहे हैं कश्मीरियों की। इस पर पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता। लेकिन जो बात आपने कही शमी साहब, कौमों को आगे बढ़ने के लिए वो भी देखना होता कि इसके नासूर कौन कौन से हैं, उनको कहाँ कहाँ काट कर फेंकना है, ऐसे नासूरों को जिस्म के। ये जो आपने जिन लोगों की बात की है, 10 साल तक जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ खलवाड़ किया गया, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को इंडिया के मफादात के ताबे रखा गया, 10 साल तक ऐसे काम किए आसिफ जरदारी। ये बात अब खुलकर इन्हें करनी होगी अगर मसलहत का शिकार, यानी ये कोई ढकी छुपी बातें हैं। डॉन लीक्स क्या थी, ये हुसैन हक्कानी, वाजिद शमसुल हसन, ये इस तरह की चीजें जो थी, ये मेरी बात सुने। अब हमें इत्तेफाक के राय के नाम नहीं, मैं यहाँ पर मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है। अभी इस वक्त हम हुसैन हक्कानी अपनी अपोजिशन को बुरा भला कहने की बजाय वी नीड टू टॉक अबाउट इंडिया। आप फिर उसी बात पे आ गए कि इंडिया के मुताल्लिक बात करने के लिए जरूरी है कि इस कौम को जो ये भेड़िए छुपे हुए हैं, जिन्होंने भेड़ियों का तो बाद में देखेंगे भाई, ये जो एक सवाल का जवाब दे दें। इमरान खान साहब ये क्या, ये मोदी को अपनी नवासी की शादियों में बुला के क्या पैगाम देते थे सारे इदारों से? राणा साहब मुझे एक सवाल का जवाब उनको पता इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की थी कि अगर मोदी की गवर्नमेंट आ जाती है तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं? क्या सोच थी? नहीं, वो इमरान खान ने गलत कहा। ये देखें, मेरी बात सुने, मसला कश्मीर जो है ना, मैं आज भी कहता हूँ, मसला कश्मीर हल करने के लिए ना दोनों तरफ की क़यादत जो है उसमें जुर्रत होनी चाहिए। बगैर जुर्रत के लगी लिपटी बातों से, बुज़दिली से मसला कश्मीर हल नहीं होता। और ये जो हम कहते हैं ना कि बीजेपी, मेरी बात सुने ना, बीजेपी, ये कांग्रेस जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा किया गया उस वक्त किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की हुकूमत थी, इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी। तो ये बातें इंडिया के जो भी हुक्मरान हों उनके अपने मफादात हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अब हम पाकिस्तान का केस और इन मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर ज़ोरदार तरीके से पेश करें। ये इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है जो वो सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जो समी साहब ने बात की ना शुरू में, ये अलीना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप वफूद भेजें और उनमें ऐसे लोग शामिल ना किए जाएं कौमी इत्तफाक के नाम पर जो वहाँ जाकर कहें कि इंडिया सही कर रहा है। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी राणा साहब कह रहे थे बहुत सारे, मुझे ये फैलेसी लगती है, बहुत सारे लोग के जी बीजेपी की हुकूमत अगर होती है, नरेंद्र मोदी साहब हैं तो वो कोई स्ट्रॉन्ग फैसला ले सकते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग फैसला जिसको हम समझते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इंडिया के नज़दीक तो वो ऑप्शन ही नहीं है। जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया जिसमें कहा कि हम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करेंगे, यानी वो अपनी एक रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी एक लाइन पे चल रहे हैं। कोई किसी तरह से भी उन्होंने कभी इस बात का इंदिया नहीं दिया कि किसी जस्ट अंदाज में वो इस मसले को हल करेंगे। तो ये हमारी जो उम्मीदें हैं कि जी बस उधर भी मोदी हो और इधर पे इमरान खान साहब हैं और मसला हल हो जाएगा और करेज चाहिए, वो तो कोई इस तरह का फैसला करना चाहते ही नहीं है। उनकी तो कोई नीयत ही नहीं है। वो तो कश्मीर को अपना हिस्सा समझते हैं। और आज जो कुछ किया उन्होंने, वो उनकी इंटेंशंस हमें पता थी, लेकिन उन्होंने इसको साबित कर दिया। नकवी साहब, ये देखिए ना, ये बात कौमी मफाद की होती है, शख्सियात की नहीं होती। जो शख्सियतें इसमें इन्वॉल्व हैं वो ज़ाहिर है वो उनके अपने नज़रियात हैं और वो अपने तरह से एक्शन लेते हैं। लेकिन भारत का मौक़िफ़ जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक मोदी तक ये एक ही मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पे नहीं टेकअप करना चाहिए, उसको वहाँ पे नहीं उठाना चाहिए, और ये भारत का अंदरूनी मसला है। लेकिन दुनिया ने इसको कबूल नहीं किया। 50 की दिहाई, 60 की दिहाई, इवन 70 की दिहाई में UN ने स्पेशल एनवॉयज़ अपॉइंट किए हैं। उसके अलावा जो ओल्डेस्ट, जो सबसे पहले, सबसे पुराना UN पीस कीपिंग फोर्स है, वो है अनमोगिब, UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो
UN نے اس معاملے کو بھارت کے موقف کو کبھی اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس معاملے کو اس طرح الگ نہیں رکھا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس پہ UN کی توجہ پھر سے دلوائیں اور دوسرے دنیا کی توجہ کیسے دلوائیں, اور اس میں ہمیں بھارت کی ہی اپنی رپورٹس ایکسیپٹ پروموٹ کرنی چاہیے, آگے بڑھانی چاہیے. کہ یشونت سنہا رپورٹ نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے, یشونت سنہا وزیر تھا ہندوستان کی حکومتوں میں اور وہ کانگریس کا بہت بڑا لیڈر تھا, اس کی رپورٹ ہے جس میں کہ یہ کہ بھارت میں اب ایک ایسی صورت ہے کہ کشمیری عوام کسی حالت میں بھارت کے ساتھ آئندہ فیوچر میں آگے مستقبل میں نہیں ملیں گے, ساتھ ان کے نہیں رہیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل, یعنی وہ ایلینیشن, اس کا لفظ انگریزی کا پرماننٹ ایلینیشن کشمیری پاپولیشن کی ایسی چیزیں ہیں. ان کو UN ہائی کمیشن کی رپورٹ ہے, UN ہائی کمشنر کی پہلے رپورٹ واضح طور پہ نہیں آئی تھی کہ کشمیر میں سخت تشدد ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, مردوں کو بند کیا جا رہا ہے, قتل کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب بھارت میں, اور یہ انفارمیشن ایج ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا سمیع صاحب, یہ انفارمیشن ایج میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایمنسٹی کو جانے نہیں دیتے تھے, ہیومن رائٹس واچ کو جانے نہیں دیتے تھے, کوئی خبر وہاں سے آ ہی نہیں سکتی تھی. اب تو سوشل میڈیا ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, تصویریں آتی ہیں, ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. اچھا, میں بالکل نقوی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں یہاں پر انٹرپٹ کروں گا آپ کو. میں ایک اور اسی حوالے سے, میری آج بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ پاکستان افغانستان میں ایک بڑا کی رول پلے کر رہا تھا اور ہم لوگ آئسولیشن میں چلے گئے تھے, تو جو پرائم منسٹر عمران خان کا بھی دورہ ہوا, جس طرح طالبان کو بٹھایا امریکہ کے ساتھ, ایک مذاکرات کا دور ہوا, پھر انفرادی حیثیت میں طالبان لیڈر نے ایک دوسرے سے, جو افغان لیڈر ہیں انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں. تو اب اس بات کا امکان بن رہا تھا کہ شاید جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے ان سے مذاکرات کے لیے بھی پاکستان ان کو آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا, اور انڈیا مکمل طور پر افغانستان سے ایک آئسولیشن کسی صورت میں چلا گیا تھا. جو بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ سب ضائع ہوتی جا رہی ہے. اور اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ سپٹمبر میں جو ان کے پریزیڈنشل الیکشن ہے اس سے پہلے کوئی ایک ایگریمنٹ ہو, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دورہ کریں وہاں پر افغانستان کا, اور پاکستان میں بھی جاتے ہوئے رکیں, جو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد اگر یہ افغانستان کا ریجنل مسئلہ کہیں کوئی ایگریمنٹ حل ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو یہاں پر ایک بد امنی کی وجہ ہے وہ کشمیر ہے, ایک امپورٹنٹ ایشو, اس کی طرف بھی بات ہونی تھی. تو جو بھارت نے اب اس وقت یہ سب کچھ کیا ہے, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی مصالحتی کردار اگر دونوں ملک چاہیں تو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ صورتحال ایسی بن جائے گی کہ بھارت کہیں عالمی دباؤ کا شکار نہ ہو جائے, اور افغانستان کے اندر جو ایک اگر ایگریمنٹ ہو گیا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا, اور پھر وہ جو اس کی آئسولیشن ہے پاکستان کی وہ ختم ہو جائے گی, اور وہ بڑی طاقت کے ساتھ بھارت کے اوپر دباؤ ڈال سکے گا. اس سارے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس موقع پر یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے, یہ ایک مومنٹ آف اپرچونٹی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو فلی ایکسپلائٹ کریں. بھارت, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بالکل وہ آئسولیٹ ہو گیا, الگ ہو گیا. اس کو بھارت کو اب کوئی فٹ ہولڈ, کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں اس کو اویلیبل ہے کہ وہ افغانستان میں کوئی رول پلے کر سکے. دوسری طرف پاکستان کو کریڈٹ بھی ملے گا کہ اگر وہاں پہ امن و استحکام قائم ہو جائے, اور یہ قوی امکان ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان گفتگو ہوگی. پھر آگے ابھی تو
सितंबर में जैसा आप कह रहे हैं कि ये चीज़ एक एग्रीमेंट की शक्ल लेगी, उसके बाद आगे मज़ीद इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो होती जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त इसका क्रेडिट लेकर और भारत पे ये दबाव डाले कि इस खित्ते का, देखिए इस खित्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कश्मीर है, क्योंकि जब सदर ओबामा ने ये सोचा कि इस मसले को हल करें, तो पहले वो इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का एक ग्रुप बना रहा था और रिचर्ड हॉलब्रुक कश्मीर के मसले को हल करना चाहता था। लेकिन जब इंडिया ने शोरशार बहुत मचाया तो इंडिया की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है वाशिंगटन में, तो उसको एफपैक बना दिया गया। ये हिस्ट्री है, किताबों में है, वुडवर्ड की किताब में है और किताबों में है। तो ये चेंज जो हुआ है उसको अब हमें वापस इस अटेंशन को, जो कि ट्रंप साहब 2 बार कह चुके हैं, बड़ी बात है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, तो अब इसको वापस हमें कश्मीर पे लाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और मैं चाह रहा था कि आप इस पे अगर कुछ अपनी राय का इजहार कर सकें नकवी साहब, कि अब ये जो कुछ किया है लोकली, भारत ने एक तरह से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लद्दाख को अलहदा कर दिया, कश्मीर को और जम्मू को, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और जम्मू, उसको इन्होंने इंडियन यूनियन का उसका बना दिया, हिस्सा बना दिया। ये अपने तई तो उन्होंने बड़ा एक तीर मारा है और एक अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सब कुछ किया है। भले पाकिस्तान आइसोलेशन में है, लेकिन जो एक कश्मीर का मामला है उसमें ये दुनिया ये किसी हल की तरफ जाएगा। ये चीज़ मुझे तो ये लग रहा है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, इससे जो वहाँ पर बदअमनी है ज़्यादा वो होगी। हमने इसराइल में देखा है कि पूरी दुनिया उनके साथ है, अमेरिका साथ है, लेकिन सेटलमेंट का इशू जो है वो एक बड़ा यानी एक ऐसा इशू है जिसने वो मशरक़ वस्ता का जो अमन है उसको हमेशा ख़तरे में डाले रखा है। तो ये अगर इस तरह की सेटलमेंट भारत ने करने की कोशिश की, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की, और ये जो कुछ उन्होंने किया है, you think कि India can get away with that and the world will be silenced on this crime? नहीं, ये हो भी सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रिवर्स करने की कोशिश पूरी होनी चाहिए। अब देखिए, वहाँ फ़लस्तीन में मसला और है, वहाँ बदकिस्मती से जो अरब ममालिक हैं उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ छोड़ दिया है, और वो उसकी पूरी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, मगर उसमें अब उनकी सपोर्ट बेस बहुत छोटी हो गई। हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान ही इस मुल्क बहैसियत एक रियासत इस चीज़ को टेकअप किया हुआ था, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं ताकि कश्मीरी कौम के साथ मज़ीद मुश्किलात और ज़्यादतियाँ ना हो। अब ये एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है। देखिए, एक वक्त था, मिसाल एक और है, लेकिन ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बोस्निया के मुसलमान जब मारे जा रहे थे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, जब वहाँ पे एक आफत आई हुई थी मुसलमान बरादरी में, तो उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल आखिर जाग उठी और यूएन पीस कीपिंग फोर्स कायम हुई। अब इस वक्त जो एक सबसे पहला काम जो हो सकता है यूएन में, वो स्पेशल एनवॉय अपॉइंट हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वैसे ही कई बार बयान दे चुका है तशवीश का इजहार करते हुए, तो अब वो इस तशवीश के बिना पे वो स्पेशल एनवॉय अगर अपॉइंट करता है, तो देखिए ना, ये सब वर्ल्ड अटेंशन में ये बातें आ रही हैं। आपका जो मुझे समझ आई आपकी बात नकवी साहब, वही है कि एक बड़ी रोबस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट चाहिए पाकिस्तान को, दिलो जान से जो पिछले 5-10 साल की जो सुस्ती है उसको भी दूर करे और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाए। ये जो भारत ने अभी करने की कोशिश की है, पूरी दुनिया की तवज्जो इस पे लेके आए, और फिर पाकिस्तान के पास भी जौहरी कुव्वत है, और इसका जो रिएक्शन है
جس طرح کشمیر میں ہر طرف کرفیو ہیں، ٹیلی فون بند کر دیے گئے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیے گئے ہیں، پولیس سے بھی ہتھیار واپس لے لیے گئے ہیں، ایڈیشنل ٹروپس وہاں پہ بھیج دیے گئے ہیں، اور اس میں سید علی گیلانی کا جو یہ پیغام تھا کہ شاید کشمیریوں کی اس پیمانے پر جینوسائیڈ ہونے والی ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو بالکل وہاں سے کوئی آواز نہیں نکل سک رہی، کوئی تصویر نہیں نکلے گی، تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو ماضی میں انڈین حکومت کے لائل رہے ہیں، جو بات کرتے رہے ہیں انڈیا کی، جس میں محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، عمر عبداللہ صاحب ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ میں چاہوں گی نقوی صاحب آپ اس پہ جواب دیجیے گا، لیکن پروگرام میں بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو نقوی صاحب سے سمی صاحب کے سوال کا جواب لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سمی صاحب۔ اچھا، میں کیونکہ نقوی صاحب سے آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا، اس کا بھی ان سے جواب لے لیتے ہیں، اور ایک میں اور چیز اس میں نقوی صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میری آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ جو آج بھارت نے کام کیا ہے، اس سے جو ایک انڈیجنس موومنٹ جو ہے کشمیر کے اندر وہ زیادہ اور زور پکڑے گی۔ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ جو اب اتنا ظلم و ستم ہوگا، اس پر وہ اور بھی انڈین فورسز پر بھی اٹیک کریں گے، تو بھارت بنیادی طور پر پھر یہ الزام لگائے گا کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ایما پر ہو رہا ہے۔ اور پلوامہ اٹیک میں جو ایگریمنٹ ہوا، جو سیٹلمنٹ ہوا، اس میں بھلے مولانا مسعود اظہر پر ٹیکنیکل ہولڈ ختم ہو گیا اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن جو بھارت کا جو موقف اس میں سامنے آیا، اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ مولانا مسعود اظہر کا پلوامہ اٹیک کے حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن ابھی یہ جو آج جو انہوں نے کیا ہے، اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ریاکشن ہوگا، تو بہت سارے جو واقعات ہو سکتے ہیں ایسے جن کی ذمہ داری بھارت پاکستان پر ڈالے، کچھ ان کا ایویڈنس بھی کنکاکٹ کرے، اور یہ جو کیونکہ ہم فیٹف کا بھی سامنا کر رہے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان پر انڈیا اس چیز کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ مکس ہے جس کی وجہ سے انڈیا نے یہ سب کچھ کیا۔ جی نقوی صاحب۔ جی ہاں، یہ باتیں بڑی درست ہیں، اور میں اس پہ آتا ہوں۔ پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ کہ دیکھیے دو باتیں، ایک یہ کہ جو کشمیر کا اسٹیٹس ہے وہ انڈیا نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لاگو نہیں ہے، وہ جب تک بین الاقوامی قبولیت اس کی نہیں ہو۔ ایک تو اسٹیٹس کی بات ہے، دوسرے ہیومن رائٹس وائلیشنز، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ جو آپ نے کہا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ، جو کہ پہلے ان کے بھارت کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی اب ان کے نظر میں مشکوک ہیں کہ کیونکہ وہ کشمیری انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صورت، یہ اب ایک نئی صورت اختیار بن رہی ہے، اور یہ حالات ایک نئی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کے مسئلے کو سامنے اب رکھنا ہوگا، اور وہ بین الاقوامی برادری کو بھی وہ چیز نظر آئے گی۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے اور اس میں بہت سے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں، تو وہ بالکل درست ہے، اور یہی ہمارے اوپر بھارت کوشش کرے گا کہ ہر قسم کے الزامات لگائے، جیسا کہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور اگر وہاں کے نوجوان طبقے میں ایک سخت ریزسٹنس یا ایک طرح سے اس کے خلاف سٹینڈ لینے کا جو جذبہ اور اجاگر ہوگا، تو اس میں ظاہر ہے کہ
وہ کچھ ٹیررزم وغیرہ بھی ہوگی، وائلنس ہوگی، اس کو وہ پاکستان سے بھی منسوب کر سکتے ہیں اور وہ غلط ہوگا، لیکن ان کو ایک بہانہ ملے گا۔ تو ہمیں اس معاملے میں بہت جلدی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک تو دیکھیے نا، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے وہ بہت ضروری تھا، اور ان کو اور لیڈرز سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، ڈائریکٹ رابطہ۔ دوسرے، ہمیں وفود بھیجنے چاہیے، ہمیں اور صحیح لوگوں کے وفد، یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی حکومت میں ایک بار وفود بھیجے گئے تھے تو اس میں ایسے ایسے لوگ تھے جو کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ محبوبہ مفتی اور سید علی گیلانی میں کیا فرق ہے۔ اچھا تو جی یعنی اگر جی آپ نقوی صاحب بھیجیں بالکل تو یہ سمجھدار- بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح۔ سوری میں پھر آپ کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ میں ذرا پرٹیکولرلی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کی جو بساط بچھی ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ ہمارا جو تعلق ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیشہ اس نے ہماری مدد بھی کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا ہماری کیا مدد کر سکتا ہے، یا اگر ہم ایک بنائیں کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، تو چائنا سے پاکستان کو کیا توقع کرنی چاہیے، یا کیا اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے چائنا کر سکتا ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے چائنا کو مائل کرنے کے لیے؟ جی ہاں، چائنا ہمارا بڑا دوست ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس معاملے میں چائنا کی تھوڑی سی ایک سینسٹیوٹی ہے اور اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ چائنا میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ وہ سینٹر سے بدزن ہیں اور وہ کچھ ریزسٹنس بھی کرتے ہیں، تو وہ کچھ وہ مسلمان بھی ہیں، وہ علاقے مطلب کہ مسلمان لوگوں کی آبادی ہے، تو چائنا ان چیزوں سے ذرا کتراتا ہے۔ تو مگر چائنا جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارے ساتھ رول جو ادا کر سکتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسعود اظہر کو جب ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے معاملے میں بارہا سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ ریز کیا گیا، امریکہ نے ریز کیا، اس کے باوجود چائنا نے اس کو اپوز کر کے ہونے نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں چائنا بھی ہماری مدد اچھی خاصی کر سکتا ہے، اچھی خاصی مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر اور کون ہماری مدد کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ امریکہ جو ہے وہ تو بھارت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، طالبان کے حوالے سے اس وقت وہ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کو، اور اگر ہم نے اپنے کارڈ صحیح انداز میں کھیلے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ پریشر تو ڈال سکتا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ دونوں ایٹامک جو ممالک ہیں، جوہری ممالک، ان کے درمیان تعلقات کی جو کشیدگی ہے وہ ایک کوئی خطے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ جو بات آتی ہے جس میں نیوکس کا ذکر آتا ہے، تو نقوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ اس طرف متوجہ ہوگی اس بات پر عمران خان صاحب کی، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اپنا رول پلے کرے گی، یا اب سپر پاورز یا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف گفتگو کی حد تک یہ باتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نیوکس کو استعمال کرنے کے لیول تک نہیں جائے گا؟ ہاں، مطلب کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور وہ فلیش پوائنٹ کشمیر سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اور اس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کے بارے میں تشویش دوسروں کو ہوگی اور ہونی چاہیے۔ نہ صرف اس خطے کی امن و استحکام کی بات، بلکہ سارے عالمی سطح پہ بھی، یعنی اگر خدا نہ کرے نیوکلیر ایکسچینج ہوا تو یہ دنیا کے انوائرنمنٹ کو، ایٹماسفیئر کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطہ نظر سے ان کو کافی اس چیز کے لیے کوشاں ہونا ہوگا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں اگر انڈیویجول کنٹریز اکیلے بحیثیت ملک نہیں آنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کاؤنسل موجود ہے، اور سیکیورٹی کاؤنسل کا فورم موجود ہے، تو یو این کے سیکرٹری جنرل کا رول
ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ممکن ہے. اچھا اس میں ہمیں کرنا چاہیے, کرنا جلدی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, جوائنٹ سیشن ہے آج, وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہو گیا, کل کور کمانڈرز کا بھی ہے, اور جو میں میسج ریکارڈڈ آڈیو میسیجز میں نے سنے ہیں جو آئے ہیں وہاں سے کشمیر سے, لوگ یعنی پکار رہے ہیں اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچائیں, ایک بڑا قتل و غارت ہونے والی ہے. اب ڈپلومیٹک ایفرٹس اپنی جگہ پہ, لیکن ایک کشمیر کے لوگوں کا ایک ہم پر حق بھی ہے پاکستانیوں پر, اور ایک پچھلے 70 سال سے خون کی ہولی ان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. تو یہ صرف ڈپلومیٹک ایفرٹس تک رہے گا؟ آپ کیا بہت سارے جو لوگ ہیں, بھلے اسٹیٹ نہیں ہے اس میں, بہت نان اسٹیٹ ایکٹر نیوٹرلائز کیے ہم نے, سب کچھ ہوا, گرفتاریاں بھی کر لیں, لیکن جب وہاں سے دریائے جہلم سے اگر باڈیز نوجوانوں کی آئیں گی اور خون آئے گا وہاں سے, تو یہ جذبات پر قابو رہے گا؟ امیر صاحب دیکھیں, آپ نے بہت اہم بات کی ہے. بات یہ ہے, یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور اب بھارت نے جو واردات شروع کی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کے بڑے ہولناک نتائج نکلیں گے. جس طریقے سے یہ کلسٹر بم یا اس طرح کی اور چیزیں کی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف سفارتی اخلاقی امداد تک محدود رہے گا؟ یہ بات پھر آگے بڑھے گی. اگر انڈیا کو ابھی بین الاقوامی برادری نے لگام نہ دی تو یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں, اور نہ پاکستان خاموش تماشائی بن سکتا ہے. پاکستان کو اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے, اور پاکستان کرے گا. ابھی جو ٹویٹس بھارت سے آ رہے ہیں اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بلوچستان بھی قبضہ کر لیں, آپ KPK میں بھی آ جائیں, اور وہ جو ایک اکھنڈ بھارت کا جو بڑا خواب تھا اس کو پورا کریں. وہاں پر تو جو ٹویٹس ان کے جو اس وقت بڑے لوگوں کے آ رہے ہیں, انتہا پسند ہندوؤں کے, وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کشمیر انہوں نے اب مکمل فتح کر لیا ہے, اور اب وہ جو پاکستان ہمارا جو جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, کہ اس پر بھی وہ کہتے ہیں قبضہ کر لیں, بلوچستان کو بھی لبریٹ کرائیں, KPK میں بھی آ جائیں. وہ تو اب بالکل پاکستان کو ریزہ ریزہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جیسے 65 کی جنگ میں کچھ بھارتی فوجیوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر ہم چائے پیئیں گے, کافی پیئیں گے. اب تو باتیں اس طرح کی آ رہی ہیں وہاں سے. صاحب دیکھیں, ان کے جو دماغ میں خلل ہے نا بھارتیوں کے چند وہاں پہ, وہ تو دور ہو جائے گا. ابھی دیکھا نہیں آپ نے, جب پاکستانی ایئر فورس نے ان کو ایک سبق سکھایا, تو اگر انڈیا نے کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو اس کا تو جواب انہیں پتہ ہے. یہ بنیا بڑا سیانہ ہے, ان کو پتہ ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک صرف اور صرف جو بات آپ نے شروع میں کی سمیع صاحب, یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے یہ حرام توپی کی ہے, اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سیدھا یہ ہے کہ یہ افغانستان کے مسئلے میں پاکستان کو الجھانا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ امن قائم نہ ہو. اور یہ اصل یہ بتا کے, اگر دیکھیں افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے, انہیں یہ ہے کہ پاکستانی فوجیں جو اس وقت اس بارڈر پر لگی ہوئی ہیں, ان کو وہاں رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں. اچھا, مجھے صرف اب لاسٹ منٹ رہ گیا ہے, لیکن رانا صاحب یہاں آپ جواب دے دیجیے گا, یا سمیع صاحب آپ جواب دے دیجیے گا. مشترکہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں, کل آ کے لمبی لمبی تقریریں کریں گے, لیکن کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ مثلا آپ کس منہ سے آ کے تقریر کریں گے جب آپ کچھ ڈلیور ہی نہ کر پائیں؟ دیکھیں, اس کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ ہر چیز کے پوچھنے کا ٹائم ہوتا ہے. ابھی اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ کل ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اس وقت ٹائم یہ ہے کہ قوم ایک ہو کے جو اس وقت وار کیا ہے مودی نے اور انڈیا نے, جو ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو سلوک کرنے جا رہے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کچھ کریں. یہ جو باگڑ بلے ہیں ان سے تو بات, اب دیکھیں نا, میں ایک صرف بات کروں گا. مریم صاحبہ سے آپ نے کہا نا کہ کیا ہے, ان کو ہر طرف عمران کے لتر نظر آ رہے ہیں, جدھر بھی دیکھتی ہیں عمران خان کے لتر نظر آ رہے ہیں, تو اس لیے ابھی ان سے بات کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی کل آپ نے کامنٹ کر دیا نا اس حوالے سے. خیر, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے, اور علی سرور نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.